10 सरप्राइजिंग वेज लिविंग ऑन मार्स वुड कंपेयर टू अर्थ। तेजी से साइंस फिक्शन से ज्यादा होता जा रहा है। मरीख को नौआबादियाती बनाने की पहल वो है जिसे बहुत से ज़हीन और ताकतवर लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये ऐसा ख्याल नहीं है जिसकी हर कोई हिमायत करता है, और ये यकीनी तौर पर उसके अपने चैलेंजों के बगैर भी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से लोग बेहतरीन तौर पर बहुत शक्की है। सच ये है कि मरीख पर रहना ज़मीन पर रहने से बहुत मुख्तलिफ होगा, और अभी तक ये हैरान कुन तौर पर भी इसी तरह हो सकता है। आपको जो बड़े फ़र्क नज़र आते हैं वो हैरान कुन हो सकते हैं, ख़ास तौर पर उनकी तफसीलात में, और ऐसी मुमासलतें भी होंगी जिनकी हम में से बहुत से लोगों को तवक्को नहीं होगी। क्या सुर्ख सैयारा हैरत अंगेज़ तौर पर इतना काबिल रहाइश नहीं जितना लगता है? क्या कोई छोटी और गैर मुतवक्के चीज़ हमारी कोशिशों को नामुमकिन बना देगी? नंबर 10, डिफरेंट एटमॉस्फेयर। वो हिस्सा जो हम में से अक्सर के लिए हैरान कुन नहीं होना चाहिए वो ये है कि मरीख पर ऑक्सीजन का आना इतना आसान नहीं होगा। हम अपने सैयारे पर हवा में सांस लेने की सलाहियत को कदर की निगाह से देखते हैं। हैरत की बात नहीं, इस बात पर गौर करते हुए कि हमने ऐसा करने के लिए तैयार किया है। ताहम एक मुमकिना तौर पर ज़्यादा हैरान कुन हकीकत यह है कि मरीख का वाकई एक हकीकी माहौल है। पतला, नुमाया तौर पर तकरीबन 100 गन्ना ज़्यादा पतला, और ज़मीन के मुकाबले में बहुत कम मेहमान नवाज, लेकिन एक जो उसके बावजूद मौजूद है। 95% से ज़्यादा कार्बन डाई ऑक्साइड पर मुश्तमिल है। हम कुदरती तौर पर सांस नहीं ले सकते थे। इसके बावजूद मरीख की फ़िज़ा दरअसल ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, जो कि 0.13% है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसके बावजूद बैरूनी खला के मुकाबले में दिलचस्प। इसके साथ साथ अगर हम कार्बन डाई ऑक्साइड की इतनी बड़ी मिकदार को ऑक्सीजन में तब्दील कर सकते हैं, कहते हैं पौधों का, ठीक है, चीज़ें बहुत कम नाउम्मीद नज़र आने लगती हैं। नंबर 9, सिमिलर येट डिफरेंट टाइम स्केल्स। ज़मीन पर एक दिन 24 घंटे होता है। एक बहुत ही बुनियादी हकीकत, लेकिन एक जो हमारी जिंदगियों को नुमाया तौर पर तश्कील देती है। इंसान और वाकई तमाम जानवर दिन और रात के इस यकसां फासले वाले चक्कर के आदी हैं। हमारी नींद के निज़ाम अलौकात उसके मुताबिक बनाए गए हैं, और हमारी सकाफ़तें इस पर कायम हैं। यकीनी तौर पर मरीख दिन की लंबाई से नुमाया तौर पर मुख्तलिफ होगा जिसके हम इतने आदी हैं, ठीक है। बाहर कर देता है, हैरत अंगेज़ तौर पर, सिर्फ थोड़ा सा। मरीख पर दिन तकरीबन 24 घंटे और 40 मिनट तक रहते हैं। हमारे पास जो कुछ है इससे महज 40 मिनट ज़्यादा। महसूस करने के लिए काफ़ी मुख्तलिफ, शायद, लेकिन इतना मुख्तलिफ नहीं कि ये एक बड़ा खलल हो। एक अहम चीज़ जो बहुत मुख्तलिफ होगी वो ये है कि एक साल कितना अरसा चलता है। चूँकि मरीख सूरज के इतना करीब नहीं है जितना हम हैं, इसलिए मरीख का साल 687 दिन चलता है, जो हमारे महज 365 को तकरीबन दुगना करता है। नंबर 8, हॉरिफिक रेडिएशन। एक ऐसा माहौल जो मौजूद है जैसा कि यह पतला है ऑक्सीजन के लिए एक मुमकिना और लंबे मौसमों के मामूली नशे बोफराज के साथ काफ़ी मामूल के दिनों में मरीख को एडजस्ट करने के लिए आसानी से आवाज़ आने लग सकती है। ऐसी जगह जहां हम लामहला नौआबादियात बनाएंगे। यानी पहले बड़े मसले तक ये आज़म ताबकारी। मरीख ज़मीन के बरक्स ताबकारी से बचाने के लिए कोई मकनातीसी कुरा नहीं रखता। ये हमेशा ऐसा नहीं था। तकरीबन 4.2 बिलियन साल पहले तक इसमें एक ऐसा ही था जैसा कि हमारा सैयारा अब है। किसी वजह से जिस पर साइंसदान अब भी बहस कर रहे हैं, ये मकनातीसी कुरा गायब हो गया, जो दरअसल माहौल के इतने पतले होने की वजह है, और साथ ही इस वजह से कि हमें सुर्ख सैयारे पर आबाद होने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। ताबकारी से तहफ़्फ़ुज़ की कमी, नीज़ खौफनाक शमसी शोलों और कायनाती शुआओं से ताबकारी की मिकदार तकरीबन 2000 मिलीरुड फी दिन तक जा सकती है, जो बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर 22 मिलीरुड खलाबाजों के तजुर्बे से कहीं ज़्यादा है। तवील नुमाइश ताबकारी जहर के साथ साथ कैंसर की बहुत ज़्यादा शरहों का बाइस बन सकती है। मतलब यह है कि अगर हम मरीख पर रहना चाहते हैं तो हमें इस फ़र्क से निपटना होगा। नंबर 7, स्मॉलर सरफेस जस्ट एज मच लैंड।
مریخ زمین سے کافی چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے بڑی کالونیوں کے لیے کافی جگہ نہ ہونے کے بارے میں ممکنہ خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ صرف اس صورت میں زیادہ تشویشناک ہو جاتا ہے جب منصوبہ آخرکار پوری انسانیت کی طرف موڑ گیا جسے منتقل کرنے کی ضرورت ہے، یا اگر یہاں مریخ کی آبادی اتنی زیادہ ہو گئی جتنی ہماری ہے۔ مریخ تاہم چھوٹا ہونے کے علاوہ ایک صحرائی سیارہ بھی ہے۔ کچھ ہے کہ زمین کچھ بھی ہے، لیکن جیسا کہ یہ پتہ چلتا ہے چونکہ ہمارے سیارے کا زیادہ تر حصہ سمندروں سے ڈھکا ہوا ہے، اس لیے زمین کی مقدار ایک جیسی ہوتی ہے۔ بلا شبہ کچھ پانی کو ٹیرافارمنگ کا استعمال کرتے ہوئے رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ پھر بھی ہمارے بڑے سمندر جن میں نمکین پانی موجود ہے اب ہمارے لیے بالکل مفید نہیں ہے، اگرچہ ہمارے پاس فکر کرنے کی بہت سی چیزیں ہیں۔ بہت زیادہ تنگ ہونا شاید ان میں سے ایک نہیں ہے۔ نمبر 6، نیٹو لائف۔ مریخ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، زندگی کی کمی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے۔ مریخ کے بارے میں چند سازشی نظریات اور تاریخ کے خیالات بھی اس کو ختم کرنے کے لیے زیادہ کام نہیں کرتے۔ اگر آپ اوسط شخص سے پوچھیں تو وہ غالباً جواب دیں گے کہ ہمارے نظام شمسی میں زمین کے علاوہ بالکل زندگی کی کمی ہے۔ سائنسدان حیران کن طور پر اتنا یقین نہیں رکھتے۔ جواب ابھی تک غیر یقینی ہے، اگرچہ، اور یہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ زندگی سے ہمارا کیا مطلب ہے۔ مریخ کے پاس جانوروں یا پودوں سے ملتی جلتی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں کافی یقین ہے۔ ماضی میں یہ سیارہ زیادہ مہمان نواز تھا۔ پھر بھی اس وقت بھی ریتلی سطح پر کسی بھی سائنس فاسٹ مخلوق کے رہنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مریخ پر جو کچھ ہو سکتا ہے وہ بیکٹیریا جیسے مائکروجنزم ہے۔ سائنسدانوں نے کرہ ارض پر میتھین کی واضح نشانیاں دریافت کیں، ایک ایسی گیس جو قدیم زندگی سے پیدا کی جا سکتی ہے، حالانکہ دوسرے گروہوں کو ایسی کوئی چیز نہیں ملی۔ صورتحال کی مزید تفتیش کے لیے نمونے اکٹھے کیے گئے ہیں، لیکن ممکنہ طور پر 1 اور دہائی تک ان کا تجزیہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمیں اور ہماری ممکنہ کالونیوں کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ حالانکہ سیدھے الفاظ میں اگر ممکنہ طور پر نقصان دہ خلائی بیکٹیریا ایک چیز ہے تو ہمیں واقعی اس کے ساتھ رابطے میں آنے سے پہلے جاننا چاہیے۔ ایک بار پھر یہ حقیقت اتنی حیران کن نہیں ہے۔ اسے اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا بنایا گیا ہے کہ یہ بہت پتلی فضا کی وجہ سے ہوگی جو گرمی کو چلانے میں اتنا اچھا نہیں ہے۔ پھر بھی بالکل حیران کن نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم غور کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں، اگرچہ یہ ہے کہ مریخ ایک صحرائی سیارہ ہونے کی وجہ سے حقیقت میں کچھ اہم طریقوں سے زمین پر صحراؤں کی نقل کرتا ہے۔ سطح پر درجہ حرارت بے حد مختلف ہوتا ہے، یہ سال بھر میں واقعی بہت ٹھنڈا رہتا ہے، اور خاص طور پر رات کے وقت درجہ حرارت 0 ڈگری سے بہت نیچے جا سکتا ہے۔ اوسط درجہ حرارت حقیقت میں 85°C ہے، اور پھر بھی موسم گرما کے دوران اور خط استوا کے قریب درجہ حرارت آرام دہ 68°F یا 20°C تک پہنچ سکتا ہے۔ زندہ رہنے کے قابل اور مائع پانی کو برقرار رکھنے کے قابل، اس سے کہیں زیادہ جو کسی کی توقع کرے گا۔ اگر ہم کسی طرح ایک ماحول بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ذرا تصور کریں کہ یہ اب بھی کتنا زیادہ زندہ رہنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، لوئر گریویٹی میکس لائف ہارڈن۔ مریخ پر کشش ثقل کم ہے جو زمین پر ہے، اس کا صرف 38، یعنی آپ مؤثر طریقے سے اپنے موجودہ وزن کا صرف 38 وزن کریں گے، لہٰذا میں وہاں سفر کرنے کے لیے کہاں سائن اپ کروں؟ کم کشش ثقل میں رہنا پہلی نظر میں مضحکہ خیز لگ سکتا ہے، لیکن تیز ہواؤں جیسی چیزوں پر غور کرتے ہوئے یہ زیادہ سے زیادہ مشکل لگنے لگتا ہے، اور یہ تبھی زیادہ پریشان کن ہو جاتا ہے جب آپ ہمارے جسموں پر اس کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ رکاوٹیں بھی پیش کر سکتی ہیں۔ انسانی جسم زمین کی کشش ثقل کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوا۔ ہماری ہڈیاں، پٹھے، دل اور رگیں اپالو کی خلائی پروازوں کے دوران صرف 8 دن کے بعد خلاباز اتنے کمزور ہو چکے تھے اور اتنے عضلات اور ہڈی کھو چکے تھے کہ انہیں اپنے لینڈنگ کیپسول سے باہر نکالنا پڑا۔ کم کشش ثقل ہمارے قلبی نظام کے لیے مناسب طریقے سے کام کرنا بھی مشکل بناتی ہے، جس سے زندگی میں بعد میں دل کے دورے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
مزید برآں یہ پیدائش کو مشکل یا ناممکن بنا سکتا ہے، اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ایک بار پھر ایک ایسا طریقہ کار ہے جو زمین کی کشش ثقل کے مطابق تیار ہوا ہے۔ سب سے نیچے کی لائن، اگرچہ ہم نہیں جانتے ہیں مریخ پر کشش ثقل ان مسائل کو دور کرنے کے لیے کافی مضبوط ہو سکتی ہے یا یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک خوفناک نامعلوم اور جس کے بارے میں ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، فروزن سالٹی واٹر۔ اچھی خبر یہ ہے کہ مریخ پر پانی موجود ہے اور امکان ہے کہ ابھی اس کی سطح پر پانی موجود ہے۔ بری خبر، تاہم، یہ منجمد ٹھوس اور بہت نمکین ہے۔ ہمارے سمندروں کی طرح نمکین پانی کہیں بھی اتنا مفید نہیں ہے جتنا کہ ایک دریا جھیل سے بھرا ہوا پانی جسے اب پی سکتے ہیں۔ پھر بھی ایک مختلف سیارے پر جو زندگی کے لیے بالکل مہمان نواز نہیں ہے، یہ صرف ایک جان بچانے والا ہو سکتا ہے۔ اس بات کے شواہد کی مسلسل بڑھتی ہوئی مقدار موجود ہے کہ مریخ پر ایک بار مائع نمکین پانی اس کے خط استوا کے قریب بہہ رہا تھا، جیسا کہ حال ہی میں 4 لاکھ سال پہلے تھا۔ یہ ایک طویل وقت کی طرح لگ سکتا ہے، لیکن یہ ایک کائناتی ٹائم اسکیل پر بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس حقیقت پر غور کرتے ہوئے کہ ہمارا سیارہ اس وقت تک زندگی سے بھرا ہوا تھا۔ فی الحال، اگر مریخ پر اب بھی پانی ہے اور سائنسدان یقینی طور پر ایسا سوچتے ہیں، تو یہ قطبوہے کے قریب اب بھی نمکین اور منجمد ٹھوس ہے۔ مجموعی طور پر یہ اب بھی بڑی خبر ہے۔ ایک چیز یقینی ہے، برف جس سے اب پگھلا کر نمک نکال سکتے ہیں، ہمارے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ پانی نہ ہو۔ نمبر 2، پلانٹس کوڈ سٹل گرو۔ مریخ پر پودے اگانا ایک چیلنج ہے، اور یہ وہاں ہماری طویل مدتی بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ پتہ چلتا ہے، اگرچہ یہ اتنا مشکل نہیں ہو سکتا ہے جتنا یہ پہلے لگتا ہے۔ اس پر قابو پانے کے لیے بہت سی رکاوٹیں ہیں، یقیناً، لیکن جو چیز آپ کو حیران کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ ٹیسٹ اور تحقیق حیرت انگیز طور پر اچھے لگ رہے ہیں۔ در حقیقت، پہلا پودا جسے ہم اگائیں گے پہلے ہی منتخب کیا جا چکا ہے۔ الف الفا، ایک پودا جو ابھی ہمارے سیارے پر اگتا ہے، بظاہر آتش فشاں مٹی میں بہت زیادہ مریخ کی مٹی سے ملتا جلتا ہے۔ یہ پودا کھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن یہ پائیدار کھاد پیدا کرنے کی کلید ثابت ہو سکتا ہے، جو دوسرے پودوں کو بڑھنے کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو آکسیجن میں بدلنے کی اجازت دے گا۔ ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی، اور ہمیں تابکاری اور دیگر حالات سے نمٹنے کی ضرورت ہوگی، لیکن مصنوعی ٹیسٹ پہلے ہی مریخ جیسے حالات میں زمین پر پودوں کو اگانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آگے چیلنجز ہیں، لیکن یہ ساری چیز بالکل ممکن ہے۔ نمبر 1، The differences could be overcome۔ سب سے اہم نقطہ واقعی یہ ہے کہ شاید یہ حقیقت ہے کہ مریخ پر رہنا اس سے کہیں زیادہ حقیقت پسندانہ ہو سکتا ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ زمین سے اس کا موازنہ ہمیشہ سازگار نہیں ہوتا، لیکن اختلافات پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور ہمارے حیرت انگیز سائنسدان اسے حقیقت میں بدلنے کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ناسا کے پرسیورنس روور نے خود ہی مریخ پر آکسیجن پیدا کی۔ یہ مہنگا تھا، ایسا کرنے کے لیے بہت زیادہ توانائی درکار تھی، لیکن ایک کامیاب پہلی کوشش جو صرف بہتر ہوگی۔ معروف سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پانی اگلا ہو سکتا ہے۔ سرخ سیارے کو ٹیرافارم کرنے کے منصوبے ہیں، ممکنہ طور پر اسے زمین جیسا اور رہنے کے قابل بنایا جائے گا، اور یہاں تک کہ خوفناک رکاوٹیں جیسے کہ تابکاری کی بڑی مقدار بھی ایسے حل تلاش کر رہی ہے، جیسے تجویز کردہ ہوبٹ ہال قسم کے ڈھانچے جن میں نوآبادیات چھپ سکتے ہیں۔ انسانی آسانی ناقابل یقین ہے، اور حل تلاش کرنے اور زندہ رہنے کی ہماری صلاحیت ہمارے اپنے سیارے پر بے مثال ہے۔ چاہے آپ کو لگتا ہے کہ مریخ کو نوآبادیاتی بنانا چاہیے یا نہیں، سوال یہ نہیں ہے کہ آئے یہ ممکن ہے۔ اگر سیارے کا موازنہ ناقص ہوتا ہے، تو ترقی اسے ایسا بنا دے گی کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔